नामो मर्द का बच्चा था। उसने गांव में ललकार कर ऐलान किया था कि वो अपनी एक टांग के बदले में दुश्मनों की एक लाश गिराएगा। जज्बाए इंतकाम के गिर्द घूमती हुई एक पेच दर पेच तफ्तीशी कहानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सादिया और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज विद सादिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानियाँ काफ़ी पसंद आ रही होंगी। इससे पहले कि मैं अपने इस केस का आगाज़ करूँ, मेरी दरख्वास्त है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। और जो चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। और इसके अलावा आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल पर आपको बहुत ही दिलचस्प नावल सुनने को मिलेंगे, वो भी लाजमी से सुनिएगा। आइए आगाज़ करते हैं। ये दूसरी जंग अजीम के फौरन बाद का वाक़या है। उस इलाके के थाने में तैनात हुए मुझे 2 माह गुजर गए थे और मैंने इर्द गिर्द के देहात और अपने मतलब के लोगों के मुतालिक वाकफियत हासिल कर ली थी। एक दिन सुबह सवेरे मैं अपने क्वार्टर में नाश्ता कर रहा था कि थाने से एक कांस्टेबल आ गया। मैं उसे इतनी सुबह देकर समझ गया कि वो कोई खैर की खबर नहीं लाया होगा। ज़रूर कत्ल या डकैती की किसी वारदात की इतला थाने पहुंची और हेड कांस्टेबल ने रिपोर्ट दर्ज करने से पहले उसे मेरी तरफ दौड़ा दिया। कांस्टेबल के बात करते ही मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। थाने से तकरीबन 2-2.5 मील दूर एक गांव में कत्ल की वारदात हो गई थी। मैं चाहता तो अपने वक्त पर अपनी मर्जी से थाने जाता, लेकिन उन वक्तों में अभी थानेदारों को ऐसी आदतें नहीं पड़ी थी और दूसरी तरफ अंग्रेजों की हुकूमत थी जो इस किस्म के मामलात में सुस्ती बर्दाश्त नहीं करते थे। फौरन जाने का एक फ़ायदा ये भी था कि वारदात वाली जगह पर शहादतें और निशानात वगैरह अभी ठीक हालत में मिल सकते थे। जितनी देर होती उनके ज़ाया होने का खतरा उतना ही बढ़ता जाता। मैं उस वक़्त वर्दी पहनकर तैयार हुआ और कांस्टेबल के साथ थाने चला गया। वहाँ 3 अफराद बैठे हुए थे। उनमें से एक को मैं जानता था। वो वारदात वाले गांव का नंबरदार था। बाकी 2 के मुतालिक पता चला कि एक मकतूल का बड़ा भाई है और दूसरा मकतूल का बड़ा बेटा है। मकतूल के बड़े भाई की उम्र 50-55 साल होगी और बेटा 24-25 साल के लगभग होगा। मकतूल के भाई ने मेरे साथ बात की। वो रख रखाव वाला मोअज़्ज़ज़ शख्स था और बात करने का सलीका जानता था। उसने अपना नाम मुख्तार हुसैन बताया। जो भाई कत्ल हो गया था उसका नाम बख्तियार हुसैन बताया गया। वारदात की तफसील कुछ इस तरह थी कि बख्तियार हुसैन रात को अपने खलियानों में सोया था। यह उसका मामूल था कि वो रात को खलियान में सोता था और सुबह आकर नाश्ता करता था। खलियान में सोने की वजह यह थी कि गंदम की फसल कट चुकी थी और ढेरों की सूरत में खलियानों में पड़ी हुई थी। उन वक्तों में अक्सर दुश्मनी की वजह से खेतों में खड़ी या खलियानों में सूखने के लिए पड़ी फसल को आग लगा दी जाती थी। बख्तियार फसल की हिफाजत के ख्याल से खेतों में सोता था। बख्तियार के मुतालिक बताया गया कि वो फौज में हवलदार था और जंग खत्म होने के बाद रिटायर्ड होकर वापस आ गया था। उसके पास एक सिंगल बैरल बंदूक थी जो वो रात को अपने साथ रख कर सोता था। उस सुबह गांव का एक आदमी पाँव फटे उस तरफ से गुजरा तो उसको बख्तियार हुसैन चारपाई से नीचे गिरा हुआ नजर आया। अगर बख्तियार हुसैन नॉर्मल हालत में ज़मीन पर गिरा होता तो वो आदमी उसकी तरफ तवज्जो ना देता, लेकिन बख्तियार हुसैन की पोजीशन ये थी कि उसका ज़ेरी धड़ चारपाई पर था और बालाई धड़ नीचे को लुढ़का हुआ था। बख्तियार हुसैन को इस पोजीशन में देखकर ये आदमी आगे गया तो उसे चारपाई के नीचे खून जमा हुआ नजर आया। ये आदमी वहीं से वापस हो गया और सीधा मुख्तार हुसैन के पास गया। सूरत हाल का इल्म होने के बाद मुख्तार हुसैन गांव के नंबरदार के साथ खलियान में पहुंचा। उन्होंने देखा कि बख्तियार मर चुका था। वो वहीं से थाने चले आए। बख्तियार का बड़ा बेटा भी साथ आ गया था। मैंने रिपोर्ट दर्ज की और उसके बाद चंद कांस्टेबल लेकर मौका वारदात की तरफ रवाना हो गया। जब हम वहां पहुंचे तो लाश वाले खेत के इर्द गिर्द लोगों का हुजूम नजर आया। अब सूरज निकल आया था और गांव में कत्ल की खबर फैल गई थी। मैं परेशान हो गया कि लोगों के हुजूम की वजह से कातिल के खुरे और दीगर शहादतें ज़ाया हो गई होंगी। हमें देखकर लोग रास्ता छोड़कर इधर उधर हो गए। मैं ये देखकर मुतमईन हो गया कि लोग खेत के किनारे पर ही खड़े थे। खेत के अंदर कोई दाखिल नहीं हुआ था। खेत के 3-4 मुअज़्ज़िज़ीन ने लोगों को खेत के अंदर आने से रोक रखा था। ये लोग खुरों की अहमियत समझते होंगे। मैंने आगे बढ़कर पहले लाश का नजरी मुआयना किया। लाश की हालत बिल्कुल वही थी जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ। मकतूल मुंह के बल आधा चारपाई से नीचे गिरा हुआ था। उसके दोनों हाथ आगे को फैले हुए थे जैसे किसी चीज को पकड़ना चाह रहा हो। उसका चेहरा मट्टी से लिथड़ा हुआ था। चारपाई बांध की थी और उस पर बिस्तर नहीं था, सिर्फ एक तकिया रखा हुआ नजर आ रहा था। लाश के हाथों से कुछ दूर एक सिंगल बैरल बंदूक गिरी हुई थी। मकतूल की आंखें खुली हुई थीं। मौत की अजियत उसके चेहरे पर नक्श हो गई थी। मकतूल सेहतमंद और मजबूत तनोतोष का मालिक था। चेहरे के खुदो-हाल से जाहिर होता था कि मकतूल सख्त और खुरदरा आदमी होगा। उसके चेहरे से एक अजीब तरह की वहशत झलकती थी।
جسے میں کوئی نام نہ دے سکا۔ موت بڑے بڑوں کو منہ کے بل گرا دیتی ہے۔ وہ چونکہ منہ کے بل گرا ہوا تھا اس لیے اس کی پشت اوپر کی طرف تھی اور سینہ اور پیٹ زمین کی طرف تھا۔ پشت پر کسی قسم کے زخم کا نشان نظر نہیں آ رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ مقتول کو سینے یا پیٹ پر زخم آئے تھے۔ میں نے 2 کانسٹیبلوں سے کہا کہ وہ آگے آ کر لاش کو سیدھا کریں اور چارپائی پر لٹا دیں۔ 2 کانسٹیبلوں نے مل کر بڑی احتیاط سے مقتول کو سیدھا کر کے چارپائی پر ڈال دیا۔ مقتول کا سینہ اور پیٹ جمے ہوئے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ چاقو یا خنجر کے 2 زخم سینے پر اور ایک لمبا زخم پیٹ پر نظر آ رہا تھا۔ پیٹ چاک کر دیا گیا تھا۔ سینے کے زخم دل کے مقام پر تھے اور دونوں کے درمیان بامشکل 1 انچ کا فرق تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہی زخم فوری موت کا باعث بنے ہوں گے۔ یقیناً ان سے دل کٹ گیا تھا۔ ویسے پیٹ کا زخم بھی مہلک تھا۔ میں نے ساری تفصیل نوٹ کر لی اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ اکثر وارداتوں میں جائے واردات پر ملزم کوئی ایسا سراغ یا شہادت چھوڑ جاتے ہیں جو ان کی گرفتاری کا باعث بنتی ہے۔ یہ تفتیش میں مدد دیتی ہے۔ میں نے اسی امید پر بڑی توجہ اور باریک بینی سے زمین کا معائنہ کیا، مگر مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی۔ اب میں نے کھروں پر توجہ دی۔ ایک طرف سے کسی آدمی کے کھرے چارپائی کی طرف آ رہے تھے۔ ان کھروں کے صرف آنے کے نشان تھے، واپس جانے والے کھروں کا کوئی نشان نہیں تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ مقتول کے اپنے کھرے ہوں گے۔ مزید تسلی کے لیے میں نے چارپائی ایک طرف پڑی ہوئی مقتول کی جوتی سے کچی زمین پر نشان بنا کر دیکھے جو بالکل ویسے ہی تھے۔ میں نے چارپائی کے گرد گھوم کر دیکھا تو مجھے سرہانے کی طرف جوتے کا ایک نشان نظر آیا۔ یہ دائیں جوتے کا نشان تھا۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ قاتل مقتول کے سرہانے والی طرف سے کھیت میں داخل ہوا تھا۔ میں کھرے کا نشان دیکھتا ہوا آگے بڑھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ صرف دائیں پاؤں کا کھرا نظر آ رہا تھا، بائیں جوتے کا نشان کہیں بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں چکرا گیا۔ میں نے اور غور سے زمین پر بیٹھ کر اندازے سے اس جگہ کو دیکھا جہاں میرے خیال میں بائیں جوتے کا نشان ہونا چاہیے تھا، تو مجھے ایک عجیب سا نشان نظر آیا۔ یہ ایک گول سا نشان تھا جو دائیں پاؤں کے کھرے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ پہلے میں نے غور نہیں کیا تھا، لیکن اب یہ نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ کسی لاٹھی یا بیساکھی کا نشان ہو سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قاتل بائیں ٹانگ سے لنگڑا ہے اور لاٹھی یا بیساکھی کے سہارے چلتا ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ آگے جا کر کھیت ختم ہو گیا اور پگ ڈنڈی آ گئی۔ وہاں لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے کھروں کا ملنا ناممکن سی بات تھی۔ ایسے کھرے میں نے اپنی سروس میں پہلی بار دیکھے تھے۔ میں نے چارپائی کے ارد گرد کی زمین کو مزید غور سے دیکھا۔ مجھے اور کوئی کھرا نظر نہ آیا۔ اس کا مطلب تھا کہ قاتل اکیلا ہی تھا، یا اگر اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا تو وہ دور ہی کھڑا رہا ہوگا۔ میں نے موقع پر ضروری کارروائیاں کی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ ان کارروائیوں سے فارغ ہو کر میں نے مقتول کے بڑے بھائی مختار حسین کو نمبردار کی بیٹھک میں بلوایا۔ ماتم والے گھر میں بیٹھ کر پوچھ گچھ کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ سب سے پہلے قتل کی وجہ معلوم کرنا ضروری تھا۔ اگر وجہ معلوم ہو جائے تو پھر تفتیش کرنا آسان ہوتا ہے۔ مقتول کے متعلق نمبردار سے جو باتیں معلوم ہوئیں ان کے مطابق مقتول انگریزوں کی فوج میں حوالدار تھا۔ جنگ عظیم ختم ہونے کے 3 ماہ بعد وہ ریٹائر ہو کر گاؤں آ گیا۔ نمبردار نے بتایا کہ مقتول بڑی دبنگ اور سخت طبیعت کا انسان تھا۔ گاؤں میں بھی رعب اور دبدبہ رکھتا تھا۔ یہ خوشحال لوگ تھے۔ مقتول روزگار کی غرض سے فوج میں بھرتی نہیں ہوا تھا، بلکہ اسے فوج میں جانے کا شوق تھا۔ ابھی میں نمبردار کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ مقتول کا بڑا بھائی مختار آ گیا۔ میں نے نمبردار کو وہاں سے بھیج کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اظہار افسوس کے بعد میں مقتول کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ مقتول کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی؟ میں نے پوچھا۔ یا پچھلے دنوں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ ہم دشمن دار لوگ ہیں جی، مختار نے جواب دیا۔ ویسے تو اکثر چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن اصل دشمنی نہر پار کے گاؤں کے خاندان کے ساتھ ہے۔ ان کے ساتھ کئی بار ڈانگ سوٹا چل چکا ہے۔ کیا یہ دشمنی اس حد تک ہے کہ قتل کی نوبت آ جائے؟ میں نے پوچھا۔ اور کیا ان لوگوں میں اتنی ہمت ہے کہ وہ تمہارے گاؤں میں آ کر قتل کر جائیں؟ دشمنی تو ایسی ہے کہ قتل کرنا یا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، مختار نے جواب دیا، اور وہ لوگ قتل کرنے اور ہو جانے سے ڈرنے والے لوگ نہیں۔ دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ غلطی دراصل ہمارے بندے کی تھی، مختار نے کہا۔ ہم نے معافی بھی مانگی تھی، لیکن ان لوگوں کا رویہ اتنا ہتک امیز تھا کہ نہ چاہتے کے باوجود بھی بات پڑ گئی۔ بس پھر لاٹھیاں کلاڑیاں چل گئی، کچھ ان کے بندے زخمی ہوئے، کچھ ہمارے۔ تھانے تک بات پہنچی تھی؟ میں نے اس خیال سے پوچھا کہ تھانے میں اس کا ریکارڈ ہوگا، اور نہیں، مختار نے کہا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تھانے بزدل جایا کرتے ہیں، اس لیے وہ تھانے نہیں جائیں گے۔ ہم بھی بزدلیں کہلانا چاہتے تھے، اس لیے دونوں پارٹیوں سے کوئی بھی تھانے نہ کیا۔ کیا ان لوگوں میں کوئی ایسا مرد ہے جس کی بائیں ٹانگ کٹی ہوئی ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ یا بائیں ٹانگ سے معذور ہو؟ بالکل ہے ملک جی، اس نے ذرا جوش سے کہا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟
قاتل کے کھروں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی بائیں ٹانگ نہیں ہے، میں نے کہا۔ جائے واردات پر جو نشان پائے گئے ہیں ان میں صرف دائیں جوتے کا نشان ہے، جبکہ بائیں جوتے والی جگہ پر لاٹھی یا بیساکھی کا نشان ہے۔ اس لنگڑے کا نام انعام اللہ ہے، وہ نامو کے نام سے مشہور ہے۔ مجھے یقین ہے کہ قاتل وہی ہے۔ یہ بات تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ صرف کھروں کی وجہ سے؟ یہ بات نہیں، مختار نے کہا۔ دراصل نامو کی ٹانگ ہمارے ساتھ لڑائی میں ہی ضائع ہوئی تھی، اس سے پہلے وہ بالکل ٹھیک تھا۔ بڑا زبردست لڑاکا اور جیدر آدمی ہے۔ لڑائی کے دوران ہمارے کسی آدمی کی کلہاڑی اس کی ٹانگ پر گھٹنے کے قریب اس طرح لگی کہ ٹانگ کے پٹھے کٹ گئے۔ پہلے تو گاؤں کے سیانے سے علاج کراتا رہا، مگر دیسی علاج سے زخم ٹھیک ہونے کی بجائے بگڑ گیا۔ پھر اس کو شہر کے اسپتال لے گئے۔ وہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ ٹانگ میں زہر پھیل چکا ہے۔ اگر ٹانگ کاٹی نہ گئی تو زہر سارے جسم میں پھیل جائے گا۔ اس طرح نامو ایک ٹانگ سے محروم ہو کر شہر سے واپس آیا۔ ہم نے سنا تھا کہ ٹانگ کٹنے پر وہ غمگین یا مایوس نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے گاؤں والوں کے سامنے للکار کر اعلان کیا تھا کہ اپنی ایک ٹانگ کے بدلے وہ دشمنوں کا ایک بندہ مارے گا۔ اس کی یہ دھمکی ہم تک پہنچ گئی تھی۔ اب آپ کی بات سن کر مجھے بھی یقین ہو گیا کہ نامو نے اپنی دھمکی پوری کر دی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے تجسس ہوا کہ ایسی کیا دشمنی تھی کہ دونوں خاندان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ میں نے مختار سے کہا کہ وہ پوری تفصیل سے سنائے۔ اس کے جواب میں مختار نے مجھے جو بات سنائی وہ میں اپنے الفاظ میں مختصر کر کے سنا دیتا ہوں۔ مختار، جبار اور بختیار 3 بھائی تھے۔ یہ خوشحال زمیندار خاندان تھا اور گاؤں میں ان کا روب داب تھا۔ مختار سب سے بڑا تھا، اس کے بعد جبار تھا اور بختیار سب سے چھوٹا تھا۔ بختیار کا ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں تھیں۔ جبار کا صرف ایک بیٹا تھا۔ ابھی یہ بیٹا 10 سال کا ہوگا کہ اس کا باپ ہیضے میں چل بسا۔ اس کے بیٹے کو بعد میں مختار اور بختیار نے مل کر پالا۔ اس لڑکے کا نام غلام حسین تھا اور سب اسے گامو کہتے تھے۔ گامو شروع ہی سے بڑا صحت مند اور کھلے ہاتھ پیروں والا بچہ تھا۔ جوان ہوا تو اس زمانے کے معیار کے مطابق بڑا خوبصورت جوان نکلا۔ گامو کو شروع ہی سے کثرت کا شوق تھا۔ وہ گاؤں کی کبڈی ٹیم کا سب سے اہم کھلاڑی تھا۔ ارد گرد کے دیہات میں اس نے دھوم مچا رکھی تھی۔ قدرت نے اسے بڑے ہی خوبصورت جسم اور شکل سے نوازا تھا۔ ان کی کبڈی ٹیم اکثر دوسرے دیہات میں بھی کبڈی کھیلنے کے لیے جاتی رہتی تھی۔ نہر پار والوں سے ان کا کانٹے دار مقابلہ ہوتا تھا۔ گامو کی وجہ سے اکثر اس کے گاؤں کی ٹیم کا پلہ بھاری رہتا تھا۔ کبڈی کے مقابلوں کے سلسلے میں دونوں ٹیموں کا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس طرح گامو پار والے گاؤں میں بھی مشہور ہو گیا۔ ایک بار گامو کی ٹیم پار والے گاؤں گئی ہوئی تھی۔ وہاں انہوں نے کبڈی کا ایک میچ کھیلا اور جیت لیا۔ گامو اور اس کے ساتھیوں کی واپسی تک شام کا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ راستے میں مالٹوں کا ایک باغ پڑتا تھا۔ جب وہ باغ کے قریب سے گزر رہے تھے تو اچانک باغ کی طرف سے ایک ادھیڑ عمر عورت آتی دکھائی دی۔ جب وہ اس کے قریب پہنچے تو اس عورت نے گامو کو روک لیا اور کہا کہ وہ اس سے علیحدگی میں ایک بات کرنا چاہتی ہے۔ گامو نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ چلتے رہیں، وہ ان کے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ عورت اسے مالٹوں کے باغ کے اندر لے گئی۔ باغ کے اندر اندھیرا زیادہ تھا۔ گامو نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کوئی کھڑا ہے۔ دور سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ عورت ہے یا مرد۔ جب وہ قریب پہنچا تو دیکھا وہ تو بڑی خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ گامو نے پیچھے مڑ کر عورت سے اس بارے میں پوچھنا چاہا تو وہ غائب ہو چکی تھی۔ تمہیں میں نے بلایا، لڑکی نے کہا۔ تمہیں برا تو نہیں لگا؟ برا تو نہیں لگا، گامو نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا، مگر کیوں بلایا؟ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر، لڑکی نے نظریں جھکا کر کہا۔ میرا نام فاطمہ ہے، میں تم سے ملنا چاہتی تھی۔ تم مجھے اچھے لگتے ہو، فاطمہ نے کہا، اور میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی ہوں۔ گامو نے فاطمہ کو سمجھایا کہ اس طرح اس کی بدنامی کا خدشہ ہے، لہٰذا وہ اس کا خیال دل سے نکال دے اور واپس چلی جائے۔ میں نے عورت ہو کر اتنا بڑا قدم اٹھایا، فاطمہ نے کہا۔ تم مرد ہو کر ڈر رہے ہو؟ یا بے صاف کہہ دو کہ میں تمہارے دل کو اچھی نہیں لگی۔ خدا پاک کی قسم آئندہ کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گی۔ تم بہت خوبصورت ہو فاطمہ، گامو نے کہا، اور میرے دل کو اچھی بھی لگی ہو، لیکن پھر کہوں گا کہ اپنی عزت کا خیال کرو اور واپس چلی جاؤ۔ مجھے غلط نہ سمجھنا گامو، فاطمہ نے کہا۔ میں تم سے پاک صاف محبت کرتی ہوں، میرے دل میں شیطان نہیں ہے۔ میں ایک شرط پر واپس جاؤں گی، اگر تم پھر ملنے کا وعدہ کرو تو، ورنہ تمہارے پیچھے پیچھے چلتی تمہارے گھر تک پہنچ جاؤں گی۔ گامو نے اسے اگلے دن ملنے کا وعدہ کر لیا۔ پھر مالٹوں کے اس باغ میں ان کی ملاقاتیں ہونے لگی۔ گامو شام کو اپنے گاؤں سے گھوڑی پر بیٹھ کر نہر پار جا کر فاطمہ سے ملنے جانے لگا۔ جو لوگ گاؤں کی زندگی کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ گاؤں میں کسی کا راز نہیں رہتا۔ فاطمہ اور گامو کے قصے لوگوں میں پھیلنے لگے۔ جب یہ قصے فاطمہ کے گھر والوں تک پہنچے تو وہ لوگ مارنے پر اتر آئے۔ انہوں نے فاطمہ پر سختی کی اور اس کا گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ اس کے باوجود فاطمہ کسی نہ کسی طرح گامو سے ملنے چلی جاتی تھی۔ فاطمہ کے باپ اور بھائیوں نے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئی۔ فاطمہ کی برادری والوں نے اعلان کیا تھا
کہ اگر گامو ان کے گاؤں کے قریب بھی نظر آیا تو جان سے مارنے کی بجائے اس کی دونوں ٹانگیں اور بازو توڑ کر اسے ہمیشہ کے لیے اپاہج کر دیں گے۔ یہ سارے معاملے کی اطلاع گامو کے تایا مختار اور چچا بختیار کو ملی تو انہوں نے گامو کو سمجھایا کہ وہ اس چکر کو چھوڑ دے اور آئندہ کبھی پار والے گاؤں میں نہ جائے اور نہ ہی فاطمہ سے ملنے کی کوشش کرے۔ گامو نے کہا کہ وہ صرف ایک شرط پر ان کی یہ بات مانے گا کہ وہ اس کے لیے فاطمہ کا رشتہ مانگے۔ یہ ایک ناممکن سی بات تھی، اگرچہ دونوں خاندان برابر کی ٹکر کے تھے، لیکن ذات برادری کا فرق آڑے آ جاتا۔ انہی دنوں میں بختیار فوج میں چلا گیا۔ مختار نے کچھ معزز آدمیوں کو اس بات پر تیار کیا کہ وہ نہر پار والوں کے پاس جائیں اور گامو کے لیے فاطمہ کے رشتے کی بات چلائیں۔ یہ لوگ فاطمہ کے گاؤں چلے گئے، وہاں ان کی بہت آؤ بھگت کی گئی۔ ان معززین نے سارے معاملے پر بات کی اور گامو کے تایا مختار کی طرف سے معافی بھی مانگی، لیکن جو ہی ان معززین نے فاطمہ کے رشتے کی بات چھیڑی وہ لوگ ہتھے سے اکھڑ گئے۔ فاطمہ کی برادری والوں نے ان معززین سے کہا کہ وہ فاطمہ کا نام بھی نہ لیں۔ یہ معززین ناکام واپس آ گئے۔ گامو کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بڑا تل ملایا۔ اس نے کہا کہ وہ فاطمہ کو حاصل کر کے رہے گا، چاہے اس کے لیے اس کو کچھ بھی کرنا پڑے۔ کچھ دنوں بعد گامو گاؤں سے غائب ہو گیا۔ وہ کسی کو کچھ بتا کر نہیں گیا تھا۔ اسے ہر اس جگہ تلاش کیا گیا جہاں اس کے ملنے کا امکان تھا، مگر اس کا کچھ پتہ نہ لگا۔ اسی طرح 2 دن گزر گئے۔ گامو کی برادری والوں کو شک گزرا کہ کہیں گامو فاطمہ کے گاؤں والوں کے ہتھے تو نہیں چڑھ گیا۔ گامو کی برادری والوں کو شک گزرا کہ کہیں گامو فاطمہ کے گاؤں والوں کے ہتھے نہ چڑھ گیا ہو۔ انہوں نے 2 آدمیوں کو ڈھکے چھپے انداز میں پتہ چلانے کے لیے فاطمہ کے گاؤں بھیجا۔ ان دونوں نے واپس آ کر اطلاع دی کہ گامو ان لوگوں کے ہاتھ نہیں لگا، معاملہ الجھ گیا۔ گامو کہاں گیا؟ اسے اگلا دن چڑھا تو قیامت ہی آ گئی۔ صبح سویرے فاطمہ کی برادری کے 20-25 آدمی لاٹھیوں کلہاڑیوں سے مسلح ہو کر گامو کے گاؤں آ گئے اور للکارنے لگے کہ گامو کو ان کے حوالے کیا جائے۔ دوسری طرف سے چند منٹوں میں گامو کی برادری والے بھی مسلح ہو کر نکل آئے۔ بات کھلی تو پتہ چلا کہ فاطمہ رات کو کسی وقت غائب ہو گئی ہے اور ان لوگوں کو پورا یقین تھا کہ وہ گامو کے ساتھ نکل آئی ہے۔ مختار نے ان لوگوں کو بتایا کہ گامو 3-4 دنوں سے لاپتہ ہے، وہ خود بڑے پریشان ہیں۔ فاطمہ کی برادری والے یہ بات ماننے پر تیار نہ تھے۔ ان کو پورا یقین تھا کہ گامو گاؤں میں ہی کہیں چھپا ہوا ہے اور فاطمہ اس کے ساتھ ہے۔ بات تکرار کی حدود سے نکل کر ڈانگ سوٹے کی منزل تک جا پہنچی۔ دونوں طرف کے 5-6 بندے بری طرح زخمی ہوئے۔ معمولی زخم تو تقریباً سب کو لگے تھے۔ اسی لڑائی میں نامو کو ٹانگ پر کلہاڑی لگی تھی، جس کی وجہ سے بعد میں اس کی ٹانگ کاٹنی پڑی تھی۔ یہاں سے ان دونوں برادریوں کے درمیان خونی دشمنی پیدا ہو گئی۔ گامو اور فاطمہ کا کچھ پتہ نہ لگا کہ وہ کہاں چلے گئے۔ سب کو یقین تھا کہ گامو فاطمہ کو بھگا کر لے گیا اور وہ دونوں اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ یہ تھی ان لوگوں کی دشمنی کی وجہ۔ میں نے اس پر غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ وجہ قتل کا باعث بن سکتی ہے۔ میں نے مختار سے کچھ اور باتیں بھی پوچھی جو تفتیش کے لیے ضروری تھی۔ مختار نے صاف طور پر فاطمہ کی برادری کے لوگوں پر نام لے لے کر قتل کا شک ظاہر کیا تھا۔ میں نے مختار کا سارا بیان لکھ لیا۔ اس کیس میں مجھے یہ سہولت مل گئی تھی کہ ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارنے کے بجائے تفتیش صرف ایک ہی رخ پر کرنی تھی۔ کاغذی کارروائیاں کرتے اور بیان لیتے دوپہر کا وقت ہو گیا۔ نمبردار نے دوپہر کے کھانے کا انتظام کیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں اپنے ساتھ آئے ہوئے کانسٹیبلوں کے ساتھ فاطمہ کے گاؤں چلا گیا۔ وہاں کے نمبردار کو میری آمد کا پتہ لگا تو وہ بھاگا آیا۔ میں نے اسے ساری صورتحال بتائی تو وہ مجھے ساتھ لے کر نامو کے گھر کی طرف چل پڑا۔ نامو کے گھر کے سامنے پہنچ کر نمبردار نے آگے بڑھ کر دستک دی۔ 10-12 سال عمر کے ایک لڑکے نے دروازہ کھولا۔ نمبردار نے اسے کچھ کہا تو وہ اندر چلا گیا۔ ذرا سی دیر بعد اس نے بیٹھک کا دروازہ کھولا اور ہمیں اندر بٹھا کر چلا گیا۔ ہمیں بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک قداور شخص بیساکھی کے سہارے چلتا ہوا اندر آ گیا۔ میں اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ شخص انعام اللہ عرف نامو ہے۔ وہ بڑا خوبصورت جوان تھا، لمبا قد، گھٹا ہوا جسم، ہلکا سانولا رنگ۔ اس کے چہرے پر ایک وقار سا تھا جو سامنے والے کو متاثر کرتا تھا۔ سچ پوچھیں تو اتنے صحت مند جوان کو بیساکھی کے سہارے چلتا دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ بیساکھی ایک طرف رکھ کر بیٹھ گیا۔ تم واقعی جوان مرد ہو، میں نے نامو کی پیٹھ تھپک کر کہا۔ تم نے اپنا کال پورا کر دکھایا۔ کون سا کال جی؟ نامو نے بڑی حیرت سے پوچھا۔ آپ کس کال کی بات کر رہے ہیں؟ یاد کرو نامو، میں نے کہا۔ جب تمہاری ٹانگ کٹ گئی تھی تو تم نے رونے دھونے کی بجائے مردوں کی طرح للکار کر کہا تھا کہ تم اپنی ایک ٹانگ کے بدلے میں دشمنوں کی ایک لاش گراؤ گے۔ اوہ ہاں، نامو نے ذرا سا سوچا اور پھر اپنی داہنی کن پٹی پر شہادت کی انگلی مارتے ہوئے کہا، وہ تو میں نے جوش اور غصے میں آ کر کہا تھا۔ لڑائی جھگڑوں میں زخم تو آتے ہی رہتے ہیں۔ میری ٹانگ اپنی غلطی کی وجہ سے ضائع ہوئی تھی۔ شہر کے ڈاکٹروں نے کہا تھا
کہ اگر گاؤں میں اناڑی جراح سے علاج کرانے کی بجائے فوراً شہر کے اسپتال آ جاتا تو ٹانگ ٹھیک ہو سکتی تھی۔ آخر تم نے اپنی ٹانگ کا بدلہ لے ہی لیا، میں نے کہا۔ کیسا بدلہ جی؟ نامو نے پریشان ہو کر کہا۔ میں نے کس سے بدلہ لیا ہے؟ اتنے پریشان کیوں ہوتے ہو نامو؟ میں نے طے کیا۔ میں نے کہا تم نے مردوں والا کام کیا ہے، ایک ٹانگ سے معذور ہونے کے باوجود دشمن کے گھر جا کر وار کیا۔ اب تو نامو کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اگر وہ ایک ٹانگ سے معذور نہ ہوتا تو تڑپ کر اٹھ کھڑا ہوتا۔ وہ بیٹھے بیٹھے بے چینی سے ادھر ادھر ہل رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے سٹ پٹا کر کہا۔ میں نے کسی پر وار نہیں کیا۔ آپ کس دشمن کی بات کر رہے ہیں؟ تم اچھی طرح جانتے ہو میں کس دشمن کی بات کر رہا ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ گامو کو بھول گئے؟ رات کو گامو کے چچا کو قتل کر دیا گیا۔ یہ بتاؤ تم نے اکیلے یہ کام کیا یا کوئی تمہارے ساتھ تھا؟ مجھے توقع تھی کہ میری بات سن کر نامو اچھل پڑے گا اور زور شور سے انکار کرے گا، لیکن اس نے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہ کیا۔ میں گامو کے چچا کو قتل کیوں کرتا؟ اس نے اعتماد سے کہا۔ اگر کبھی بھی زندگی میں گامو سامنے آ گیا تو اسے ضرور قتل کروں گا، اور قتل کر کے چھپاؤں گا نہیں، سیدھا آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ اگر تم مجھے صاف صاف بتا دو تو میں تمہارے بچاؤ کے لیے راستہ نکال لوں گا، میں نے اس کی بات پر توجہ دیے بغیر کہا۔ اگر نہیں مانو گے تو پھر بھی میں خود ہی ثابت کر لوں گا کہ قتل تم نے کیا ہے، پھر مجھ سے کسی رعایت کی امید نہ رکھنا۔ بہتر ہے اقبالی بیان دے دو اور اس کا فائدہ مجھ سے حاصل کرو۔ ابھی میں نامو سے تفتیش کر ہی رہا تھا کہ کانسٹیبل نے بتایا کہ نامو کی برادری کے کچھ لوگ اندر آنا چاہتے ہیں۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ ابھی کسی کو اندر نہیں آنے دینا، میں خود ہی بلا لوں گا۔ میں تفتیش کے اس مرحلے پر ملزم کو ڈھیل نہیں دینا چاہتا تھا۔ جائے واردات پر تمہارے کھرے دیکھے گئے ہیں، میں نے نامو کے قدموں تلے سے زمین کھینچنے کے لیے کہا۔ اس قسم کے کھرے کسی اور کے ہو ہی نہیں سکتے، دائیں جوتے کا نشان اور بائیں جوتے کی جگہ بیساکھی کا نشان۔ اب انکار کرو گے کہ قتل تم نے نہیں کیا؟ میری بات کے جواب میں نامو قسمیں کھا کھا کر مجھے یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا کہ قتل اس نے نہیں کیا، لیکن میں اس کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ پولیس والے اگر قسموں پر یقین کرنے لگے اور رونے دھونے سے متاثر ہو جائیں تو مجرم جیل نہ جائیں اور عدالتوں کچہریوں کی ضرورت ہی نہ رہے۔ پولیس اور عدالت ثبوت دیکھتی ہے، حالات و واقعاتی شہادت نامو کے خلاف تھے۔ جائے واردات پر ملنے والے کھرے کا میں نے مولڈ تیار کروا لیا تھا۔ وہاں زمین نرم تھی اور کھروں کے نشان بڑے ہی واضح تھے۔ یہ دیسی جوتے کا کھرا تھا جو دیہات میں عام استعمال ہوتا تھا۔ اب میں نے نامو کے کھرے سے جائے واردات پر ملنے والے کھرے کا موازنہ کرنا تھا۔ آلۂ قتل کہاں ہے؟ میں نے نامو سے پوچھا۔ اگر خود دے دو گے تو فائدے میں رہو گے، ورنہ میں پورے گھر کی تلاشی لوں گا اور آلۂ قتل برآمد کر لوں گا۔ جب میں نے قتل ہی نہیں کیا تو آلۂ قتل کہاں سے دے دوں؟ نامو نے تقریباً رو دینے والی آواز میں کہا۔ آپ نے اگر تلاشی لینی ہے تو شوق سے لے لیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ آلۂ قتل گھر کے اندر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آلۂ قتل نہر میں پھینک دیا ہو یا کہیں دفن کر دیا ہو۔ پھر بھی میں نے تلاشی لینا ضروری سمجھا۔ اس سے پہلے میں نے کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ نامو کے رشتہ داروں کو اندر بھیج دیں۔ کانسٹیبل چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد 3 معزز صورت آدمی اندر آ گئے۔ تعارف کرانے پر معلوم ہوا کہ ان میں ایک فاطمہ کا باپ ہے، دوسری عمر میں سب سے بڑا تھا، وہ نامو کا باپ تھا، اور تیسرا نامو کا سسر تھا۔ میں نے ان کو ساری تفصیل بتا دی اور نامو کے باپ سے کہا کہ وہ نامو سے کہے کہ اقبال جرم کر لے اور آلۂ قتل بھی برآمد کروا دے۔ نامو ٹھیک کہتا ہے، نامو کے باپ نے کہا۔ یہ قتل اس نے نہیں کیا، یہ پچھلی رات گھر میں سویا ہوا تھا۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ ساری رات گھر ہی میں رہا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہیں نکلا۔ پھر یہ بھی تو دیکھے میرا بیٹا معذور ہے، یہ کس طرح اتنی دور جا کر ایک آدمی کو قتل کر کے واپس آ سکتا ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ کسی کو اس کا علم بھی نہ ہو۔ میں نے بھی پہلے اس پہلو پر سوچا تھا کہ ایک ٹانگ سے معذور آدمی کس طرح ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں آ کر قتل کی کامیاب واردات کر سکتا ہے، لیکن پھر نمبردار نے باتوں باتوں میں نامو کا ذکر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ بڑا جیدار بندہ ہے، ایک ٹانگ سے معذور ہونے کے باوجود کسی کی مدد کے بغیر گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے اور بڑی مہارت سے گھوڑا دوڑاتا ہے۔ بے شک آپ کا بیٹا معذور ہے، میں نے نامو کے باپ سے کہا، لیکن میں نے سنا ہے معذور ہونے کے باوجود زبردست لڑاکا ہے اور گھوڑا سواری کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کے لیے کھیتوں میں سوئے ہوئے کسی آدمی کو قتل کر کے واپس آ جانا کوئی مشکل نہیں۔ پھر جائے واردات پر آپ کے بیٹے کے مخصوص کھرے ملے ہیں، دائیں جوتے اور ایک بیساکھی کے نشان والے کھرے، اور کس کے ہو سکتے ہیں؟ آپ خود ہی بتا دیں، میں قرآن اٹھانے کو تیار ہوں۔ نامو کے باپ نے کہا کہ نامو پچھلی رات تھوڑی سی بھی دیر کے لیے گھر سے غائب نہیں ہوا۔ جہاں تک جائے واردات پر نامو کے کھروں کی موجودگی کا معاملہ ہے، میں خود حیران ہوں کہ ایسا کس طرح ممکن ہے۔ ضرور کسی نے میرے بیٹے کو پھنسانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ پولیس والے قسموں کو نہیں مانتے، میں نے کہا۔ آپ نامو کے باپ ہیں، اس وجہ سے آپ کی گواہی ویسے بھی ناقابل قبول ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو قتل کے الزام سے بچانے کے لیے جھوٹی قسمیں بھی کھا سکتا ہے اور قرآن بھی اٹھا سکتا ہے،
اور پھر یہ بھی تو سوچے کہ کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے آپ کے بیٹے کو پھنسانے کی۔ اگر نامو کا کوئی دشمن ہے تو اس کا نام بتائیں، آپ کو کسی پر شک ہے تو مجھے بتائیں، میں پوری تفتیش کروں گا۔ پولیس والے بغیر ثبوت اور ٹھوس شک کے کسی پر ہاتھ نہیں ڈالتے۔ بہتر ہوگا آپ نامو سے کہیں کہ وہ اقبال جرم کر لے اور آلہ قتل بھی برآمد کروا دے۔ نامو نے اقبال جرم سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اس کے گھر کی تلاشی لینے کا فیصلہ کر لیا اور اس مقصد کے لیے اپنے کانسٹیبلوں کو بلا کر ہدایات دے دی۔ نامو اپنے والدین سے الگ رہتا تھا۔ ایک گلی چھوڑ کر دوسری گلی میں اس کے والدین کا گھر تھا۔ اس سے بھی میں نے اندازہ لگایا تھا کہ نامو کا باپ جھوٹ بول رہا ہے کہ نامو ساری رات گھر سے نہیں نکلا۔ دونوں گھروں کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ تھا۔ میں نے نامو کو باقاعدہ گرفتار کر لیا۔ اس کے گھر کی بڑی باریکی سے تلاشی لی۔ ایک ٹین کے صندوق سے ایک بڑا چاقو ملا جو کپڑوں کی تہہ میں چھپایا گیا تھا۔ یہ کمانی دار چاقو تھا جو ان وقتوں میں زیادہ تر جرائم پیشہ لوگ رکھتے تھے۔ یہ چاقو رکھنا جرم قرار دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ برچی کا ایک چوڑی دار پھل ملا جسے بوقت ضرورت کسی بھی مخصوص چوڑی دار بانس کے سرے پر پیچ دے کر کسا جا سکتا تھا۔ میں نے دونوں ہتھیار قبضے میں لے کر ضروری کاغذی کارروائی کی اور برآمدگی کو قانونی شکل دے دی۔ میں نامو کو لے کر تھانے آ گیا۔ مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار تھا۔ میں دن بھر کی کارروائی کی وجہ سے بہت تھک چکا تھا، اس لیے آرام کرنے کے لیے اپنے کوارٹر میں چلا آیا۔ لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی اور جب جاگا تو 4:30 بج چکے تھے۔ گرمی بہت تھی۔ تازہ دم ہونے کے لیے میں نے غسل کیا۔ نہا کر جسم میں کچھ چستی آئی اور دماغ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو میں تھانے آ گیا۔ نامو کو حوالات میں بند کر دیا گیا تھا۔ تھانے میں اور بھی کئی کیس تھے۔ میں ان میں الجھ گیا۔ کچھ دیر بعد مقتول بختیار کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ رپورٹ میں موت کا وقت رات 2:30 اور 3 بجے کے درمیان لکھا گیا تھا۔ موت کی وجہ وہی لکھی تھی جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ چاقو یا خنجر کے وار سے دل 2 جگہ سے کٹ گیا تھا۔ پیٹ کا زخم تقریباً 7-8 انچ لمبا تھا۔ اس کی وجہ سے انٹڑیاں بھی کٹ گئی تھیں۔ ڈاکٹر نے پوری تفصیل سے زخموں کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی لکھی تھی جو اب مجھے پوری طرح یاد نہیں۔ بہرحال پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کوئی نئی یا چونکا دینے والی بات نہیں تھی۔ میں نے چاقو اور برچی میڈیکل ایگزامینر کے پاس معائنے کے لیے بھجوا دیے تھے۔ یہ معلوم کرنا تھا کہ ان ہتھیاروں پر خون کا دھبا تو نہیں ہے۔ ایگزامینر کے پاس ایسے طریقے ہوتے ہیں کہ وہ خون کے مدھم سے مدھم نشانات کا پتہ بھی چلا لیتے ہیں، خواہ ہتھیار کو دھو دیا گیا ہو۔ شام تک ایگزامینر کی رپورٹ بھی آ گئی۔ رپورٹ دیکھ کر میں چکرا گیا۔ رپورٹ میری توقع کے بالکل الٹ تھی۔ لکھا تھا دونوں ہتھیاروں پر خون کا کوئی نشان نہیں پایا گیا۔ جب میں نے نامو کے گھر سے چاقو برآمد کیا تھا تو مجھے پورا یقین تھا کہ یہ چاقو آلہ قتل ہے۔ مقتول کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد آ گئی تھی جو قانونی کارروائی کے بعد مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دی گئی۔ میں سمجھ گیا کہ نامو نے قتل کر کے آلہ قتل کہیں پھینک دیا ہوگا۔ اب یہ اس سے اگلوانا تھا کہ آلہ قتل کہاں پھینکا ہے۔ میں نے کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ نامو کو حوالات سے نکال کر میرے پاس لے آئے۔ مجھے اچانک جائے واردات پر ملنے والے کھروں کا خیال آ گیا تھا۔ کانسٹیبل نامو کو لے کر آ گیا۔ وہ بیساکھی کے سہارے چلتا ہوا میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا وہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں نے کانسٹیبل کو سمجھایا کہ وہ نامو کو تھانے کے صحن میں لے جائے اور 8-10 قدم چلانے کے بعد حوالات میں بند کر دے۔ کانسٹیبل سمجھ گیا کہ میں نامو کے کھروں کے نشان لینا چاہتا ہوں۔ کانسٹیبل نے میری حسب منشا مطلوبہ نشان لے لیے اور آ کر مجھے بتایا۔ میں نے جائے واردات پر جوتے کا نشان دیکھا تو وہ اچھی طرح ذہن میں محفوظ کر لیا تھا۔ یہ عام دیہاتی جوتے کا نشان تھا۔ اس میں جو خاص بات میں نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ جوتے کے تلے پر ایڑی والی جگہ پر ایسا نشان ابھرا ہوا تھا جیسے جوتے کی ایڑی گھس گئی ہو اور وہاں چمڑے کا ٹکڑا لگوایا گیا ہو۔ اگر آپ 10 آدمیوں کے جوتے کے تلے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر آدمی کے جوتے کا تلا مختلف جگہ سے گھسا ہوا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہر آدمی کے چلنے کا انداز دوسرے سے الگ ہوتا ہے۔ کوئی پنجوں پر دباؤ ڈال کر چلتا ہے، کوئی دائیں جانب دباؤ ڈال کر چلتا ہے تو کوئی بائیں طرف۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایڑی رگڑتے ہوئے چلتے ہیں۔ میں نے تھانے کے صحن میں جا کر نامو کے کھرے کے نشان دیکھے۔ یہ نشان جائے واردات والے کھروں سے بالکل نہیں ملتے تھے۔ میں نے کھروں اور بیساکھی کے نشانات کو غور سے دیکھا تو مجھے بیساکھی کے نشان میں بھی فرق محسوس ہونے لگا، لیکن یہ میرا وہم بھی ہو سکتا تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر میں نے کانسٹیبل کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ نامو کو میرے پاس لے آئے۔ کانسٹیبل چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد نامو کو لے کر آ گیا۔ میں نے نامو کو کرسی پر بیٹھنے کو کہا تو وہ میری سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار صاف نظر آ رہے تھے، لیکن وہ گھبرایا ہوا بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ میں تم پر تشدد نہیں کرنا چاہتا نامو، میں نے کہا، اگر تم شرافت سے اقبالی بیان دے دو تو مجھ سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو۔ ایک بات یاد رکھو، یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد میں ذرا بھی رعایت نہیں کروں گا۔ جائے واردات پر تمہارے کھرے موجود ہیں، تمہارے خلاف شہادت بھی مضبوط ہے، وجہ قتل بھی معقول ہے۔ بولو، بیان دو گے؟ میرا بیان وہی ہے جو پہلے تھا، نامو نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ قتل میں نے نہیں کیا تو اقبالی بیان کیوں دوں؟ اگر میں نے قتل کیا ہوتا تو خود تھانے پیش ہو جاتا۔ اللہ جانتا ہے میں بے گناہ ہوں
اور مجھے یقین ہے کہ اللہ میری مدد کرے گا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے پر اعتماد لہجے میں مجھے سچائی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا اتنا تجربہ ہو گیا تھا کہ سچ اور جھوٹ میں فرق محسوس کر سکتا تھا۔ مجرم اور جھوٹے آدمی کے بات کرنے کا انداز اور ہوتا ہے، اور جب ایک سچا آدمی بات کرتا ہے تو اس کا ایک خاص انداز ہوتا ہے جو کوئی تجربے کار تھانے دار ہی پہچان سکتا ہے۔ نامو کے بات کرنے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے، مگر بات جائے واردات پر پائے جانے والے کھروں پر آ کر اٹک جاتی تھی۔ اگر نامو سچ بول رہا تھا تو پھر جائے واردات پر موجود کھرے کس کے تھے؟ میں اپنا شک پوری طرح رفع کیے بغیر نامو کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے تھانے کے صحن میں نامو کے کھروں کے جو نشان لیے تھے وہ جائے واردات پر پائے جانے والے کھروں سے نہیں مل رہے تھے، لیکن ضروری نہیں تھا کہ نامو نے واردات کے وقت وہی جوتا پہن رکھا ہو جو اب پہنے ہوئے تھا۔ ضروری تھا کہ میں نامو کے زیر استعمال تمام جوتے چیک کرتا۔ میں نے کانسٹیبل کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ فوراً سائیکل پر نامو کے گھر چلا جائے اور نامو کی بیوی سے کہے کہ نامو کے جتنے بھی جوتے ہیں وہ دے دے۔ کانسٹیبل چلا گیا۔ میں نے نامو کو حوالات میں بھجوا دیا اور خود دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ 11:30 بجے کا وقت ہوگا جب ایک کانسٹیبل نے آ کر اطلاع دی کہ نامو کا باپ اور سسر مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ آ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیوں آئے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ وہ نامو سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور اس کے علاوہ میرے ساتھ ایک ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کو بتایا کہ چونکہ ابھی تفتیش ہو رہی ہے اس لیے وہ نامو سے نہیں مل سکتے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ وہ میرے ساتھ کیا ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ نامو پر رحم کرے ملک جی، نامو کے باپ نے میرے آگے ہاتھ باندھ کر کہا، آپ ہمیں حکم کریں، ہم آپ کی ہر خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نے آپ کی دعا سے بہت دے رکھا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ کس خدمت کی طرف ہے۔ وہ مجھے رشوت کی پیشکش کر رہا تھا۔ خدمت میں ضرور بتاؤں گا، میں نے کہا، پہلے مجھے ساری صورتحال کا علم ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی میں کوئی راستہ نکال سکوں گا۔ آپ نامو سے کہیں کہ وہ ساری بات مجھے سنا دے، پھر میں کچھ سوچوں گا اور اپنی خدمت بھی بتاؤں گا۔ میری یہ بات سن کر وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ وہ کانسٹیبل آ گیا جسے میں نے نامو کے گھر بھیجا تھا۔ اس نے مجھے اشارے سے بتایا کہ وہ مطلوبہ کام کر آیا ہے۔ میں نے نامو کے باپ اور سسر سے کہا کہ وہ اچھی طرح سوچ لیں اور پھر مجھے بتائیں۔ یہ کہہ کر میں نے انہیں بھیج دیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل کو بلایا۔ کپڑے کا ایک تھیلا اس نے میرے سامنے پیش کر دیا۔ میرے کہنے پر اس نے تھیلا فرش پر الٹا تو اس میں سے 5 جوڑے جوتے کے نکلے۔ کانسٹیبل نے باری باری ہر جوتے کا تلوا مجھے دکھایا۔ زیادہ تر جوتے نئے اور اچھی حالت میں تھے۔ صرف ایک جوتے کی ایڑی پر کیلوں کے ذریعے چمڑے کا ٹکڑا لگا کر ایڑی کے والا حصہ ہموار کیا گیا تھا۔ میں نے یہ جوتا الگ کیا اور کانسٹیبل کو ساتھ لے کر باہر سین میں اس کچی جگہ چلا گیا جہاں پہلے نامو کے کھروں کے نشان لیے گئے تھے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ نامو کے جوتے کا دایاں پاؤں پہن کر کچی زمین پر چلے۔ کانسٹیبل میری ضرورت سمجھتا تھا۔ اس نے 8-10 قدم چل کر کچی زمین پر دائیں جوتے کے نشان بنا دیے۔ میں نے زمین پر بیٹھ کر ان نشانوں کو غور سے دیکھا۔ اس کھرے میں بھی ایڑی پر چمڑے کے ٹکڑے کا نشان صاف نظر آ رہا تھا، لیکن یہ اس نشان سے تھوڑا سا مختلف تھا جو جائے واردات والے کھرے میں تھا۔ اب مجھے شک ہونے لگا تھا کہ نامو واقعی بے گناہ ہو سکتا ہے، اور اگر نامو ملزم نہیں تھا تو میری اب تک کی ساری محنت ضائع گئی تھی۔ اب میں نے اس پہلو پر سوچنا شروع کر دیا کہ قاتل کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جو کوئی بھی تھا، نامو کی طرح اس کی بھی بائیں ٹانگ کٹی ہوئی یا وہ چلتے ہوئے زمین پر نہیں لگتی اور وہ بائیں طرف بیساکھی پکڑ کر چلتا ہوگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ نامو کو چھوڑ دوں گا، لیکن اپنے مخبر اس کے ارد گرد پھیلائے رکھوں گا۔ وہ جو بھی حرکت کرے گا یا کسی سے بھی ملے گا اس کی رپورٹ مجھے پہنچتی رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے تمام مخبروں کو طلب کر کے ان سے کہا کہ وہ ارد گرد کے دیہات میں پھیل جائیں اور ایسے آدمی کا سراغ لگائیں جس کی بائیں ٹانگ کٹی ہوئی ہو، یا اگر ٹانگ ہو لیکن چلنے میں مدد نہ دیتی ہو، وہ شخص بیساکھی یا لاٹھی کے سہارے چلتا ہوگا۔ یہ ساری کارروائی کے بعد میں نے نامو کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ وہ گاؤں میں موجود رہے اور جب بھی اسے تھانے میں طلب کیا جائے فوراً حاضر ہو جائے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ تھانے اطلاع دیے بغیر گاؤں سے باہر نہ جائے۔ نامو نے آسمان کی طرف اس طرح شکر گزاری سے دیکھا جیسے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہو، پھر اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے کانسٹیبل کو اشارہ کیا کہ وہ نامو کو اس کی بیساکھی لا دے۔ حوالات میں نامو کو بیساکھی ساتھ رکھنے کی اجازت نہیں تھی، اور جب اسے میرے پاس لایا جاتا تھا تو اس کے بیٹھنے کے بعد ایک کانسٹیبل اس کی بیساکھی قبضے میں لے لیتا تھا۔ نامو بیساکھی ٹھک ٹھک کرتا ہوا میرے دفتر سے نکل گیا۔ میں جہاں سے چلا تھا پھر وہیں آ کر کھڑا ہوا تھا۔ میری تفتیش کی گاڑی بالکل ٹھپ ہو کر رہ گئی تھی۔ اب میں مکمل طور پر مخبروں کے رحم و کرم پر تھا۔ مجھے بڑی امید تھی کہ جلد ہی مجھے مطلوبہ شخص کے بارے میں اطلاع مل جائے گی۔ اس قسم کے آدمی کو ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں تھانے کے دوسرے کیسوں میں مصروف ہو گیا۔ روز صبح مخبر میرے پاس حاضری دیتے
اور اپنی اپنی رپورٹ دیتے۔ ان رپورٹوں سے مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ ارد گرد کے دیہات میں ایسے کسی آدمی کا سراغ نہ ملا جو میری شرائط پر پورا اترتا ہو۔ ایک آدمی ایسا ملا لیکن وہ دائیں ٹانگ سے معذور تھا اور اتنا عمر رسیدہ تھا کہ قتل کرنا تو دور کی بات تھی، وہ اپنا آپ بڑی مشکل سے سنبھالتا تھا۔ اسی طرح 5 دن گزر گئے اور میری تفتیش 1 انچ بھی آگے نہ بڑھ سکی۔ اب میں مایوس ہو چلا تھا اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ نامو کو دوبارہ گرفتار کر کے اس کے خوب پھینٹی لگواؤں گا۔ میں تشدد کا قائل نہ تھا لیکن خاص حالات میں اور ضرورت کے تحت کبھی کبھار ایسا کر لیتا تھا۔ قتل کی اس واردات کو 5 دن گزر گئے تھے، وہ 6واں دن تھا۔ میں تھانے میں بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے ASI کو بلایا جو کہ ایک سکھ تھا۔ اس کا نام مہندر سنگھ تھا اور بڑا ہی کاہل انسان تھا۔ غالباً کسی بڑے آدمی کی سفارش سے پولیس میں بھرتی ہوا تھا۔ کھاتے پیتے خاندان کا لاڈلا بیٹا تھا۔ جنگ عظیم میں اس کے باپ نے انگریزوں کے وار فنڈ میں جی بھر کر چندہ دیا تھا اور فوج میں بھرتی کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ انگریزوں نے اپنے ایسے وفاداروں کو خوب نوازا تھا۔ مہندر کے باپ کی ہوشیاری دیکھیں کہ اس نے لوگوں کے جوان لڑکوں کو مرنے کے لیے انگریز کی فوج میں بھرتی کرا دیا اور اپنے بیٹے کو پولیس میں بھیج دیا۔ میں نے مہندر سنگھ سے کہا کہ وہ نامو کو تھانے لے کر آئے اور اگر وہ شرافت سے آنے سے انکار کرے تو اسے باقاعدہ ہتھ کڑی لگا کر لائے۔ مہندر چلا گیا۔ اسے گئے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرا ایک مخبر آ گیا۔ اس نے جو بات سنائی اسے سن کر میں خوش ہو گیا۔ یہ مخبر اپنے ساتھ ایک آدمی کو لے کر آیا تھا۔ مخبر نے بتایا کہ یہ آدمی 7 والے گاؤں میں رہتا ہے۔ جس رات بختیار قتل ہوا اس کی صبح یہ ایک شادی کے سلسلے میں چلا گیا تھا۔ رات کو یہ واپس آیا تو اسے بختیار کی قتل کی خبر ملی اور یہ بھی پتا چلا کہ پولیس کو ایک ایسے آدمی کی تلاش ہے جو بائیں ٹانگ سے معذور ہے۔ اس آدمی نے بتایا کہ اس نے اس طرح کا لنگڑا آدمی واردات سے 1 دن پہلے دیکھا تھا۔ یہ بات مخبر کے کان میں پڑی تو وہ اسے میرے پاس لے آیا۔ میرے کہنے پر مخبر نے اس آدمی کو میرے سامنے پیش کر دیا۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی تھا اور شکل سے کافی ہوشیار دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ پوری بات تفصیل سے سنائے۔ اس آدمی نے بڑی تفصیل سے مجھے ساری بات سنائی۔ میں آپ کو مختصراً یہ بات سنا دیتا ہوں۔ یہ آدمی ہندو تھا اور اس کا نام روپ کمار تھا۔ روپ کمار واردات والے گاؤں کے 7 والے گاؤں میں رہتا تھا۔ واردات سے 1 دن پہلے روپ کمار گھر کے کچھ دال دلیا لینے گاؤں کے ایک سرے پر واقع پرچون کی دکان پر گیا۔ یہ ایک ہندو کی دکان تھی جو ریٹائرڈ فوجی تھا اور جنگ عظیم میں برما کے محاذ پر زخمی ہو گیا تھا۔ اس کے زخم کچھ اس نوعیت کے تھے کہ اس کا دایاں بازو مفلوج ہو گیا تھا۔ روپ کمار اپنے ہندو بھائی کی مدد کی نیت سے اسے سودا لینے جاتا تھا۔ اس ہندو فوجی نے اپنے گھر کے اندر سے جگہ نکال کر پرچون کی دکان کھولی تھی۔ سب لوگ اسے فوجی دکاندار کہتے تھے۔ روپ کمار جب وہاں سے سودا لے کر نکلنے لگا تو اچانک فوجی دکاندار کے گھر کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی بیساکھی کے سہارے باہر نکلا اور پھر روپ کمار کو دیکھ کر فوراً ہی واپس چلا گیا۔ روپ کمار نے اس پر کوئی زیادہ توجہ نہ دی۔ ایک لنگڑا آدمی نظر آ جانا کوئی ایسی اہم بات نہیں تھی۔ اسے اگلے دن روپ کمار کسی رشتہ دار کی شادی کے سلسلے میں شہر چلا گیا۔ روپ کمار شادی بھگتانے کے بعد واپس گاؤں آیا تو اس نے سنا کہ 7 والے گاؤں میں قتل کی واردات ہو گئی ہے۔ ان وقتوں میں جب کہیں قتل کی واردات ہو جاتی تھی تو دور دور تک دہشت پھیل جاتی تھی اور لوگ خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ آج کل تو روزانہ تھوک کے حساب سے قتل ہوتے ہیں اور لوگ حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ بہرحال روپ کمار نے سنا کہ پولیس کو شک ہے کہ قاتل لنگڑا ہے اور پولیس اس شخص کی تلاش میں ہے۔ روپ کمار کو فوراً فوجی دکاندار کے گھر نظر آنے والا لنگڑا یاد آ گیا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ اس نے ایک ایسا لنگڑا آدمی دیکھا تھا۔ ہوتے ہوتے یہ بات میرے مخبر تک پہنچی اور وہ روپ کمار کو میرے پاس لے آیا۔ اگر وہ لنگڑا دوبارہ تمہارے سامنے آئے تو کیا تم اسے پہچان لو گے؟ میں نے روپ کمار سے پوچھا۔ اگرچہ میں نے صرف چند لمحوں کے لیے اسے دیکھا تھا، روپ کمار نے کہا، لیکن میں اسے آسانی سے پہچان لوں گا۔ اس کی وجہ اس کے چہرے پر زخم کا ایک لمبا نشان تھا جو بڑا واضح نظر آ رہا تھا۔ کیا تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ اس کی بائیں ٹانگ معذور تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، روپ کمار نے کہا۔ میں نے غور کیا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا پھر بولا، مجھے ایسا شک پڑتا ہے کہ وہ اپنی دائیں ٹانگ پر کھڑا تھا اور بیساکھی اس کے بائیں طرف تھی۔ میں نے ASI مہندر کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ روپ کمار کے ساتھ جائے، فوجی دکاندار کو ساتھ لے آئے۔ میری یہ بات سن کر روپ کمار کچھ گھبرا گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ فوجی دکاندار کو یہ پتا چلے کہ روپ کمار نے اس کی نشاندہی کی ہے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ اس کا نام اس کیس میں بالکل نہیں آئے گا، وہ بس دور سے ASI کو مکان دکھا دے۔ یہ سن کر اس ہندو کی جان میں جان آئی۔ میں نے مہندر کمار سے کہا کہ وہ 2 کانسٹیبل ساتھ لے کر جائے۔ اس کے بعد میں نے روپ کمار کا شکریہ ادا کیا اور یہ کہہ کر اسے جانے دیا کہ اگر اس کی مدد کی ضرورت پڑی تو اسے بلوا لوں گا۔ مہندر سنگھ 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر روپ کمار کے ساتھ چلا گیا۔ مہندر سنگھ چلا گیا تو میں سوچ میں پڑ گیا۔
کہ فوجی دکاندار کے گھر دیکھا جانے والا لنگڑا کون ہے اور کیا وہ قاتل ہو سکتا ہے؟ اگر وہی لنگڑا قاتل ہے تو اس کی حوالدار بختیار کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ وہ لنگڑا کہاں سے آیا اور فوجی دکاندار سے اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ اور اس قسم کے لاتعداد سوالات میرے ذہن میں کل بلانے لگے۔ ان سارے سوالات کا جواب صرف ایک شخص دے سکتا تھا اور وہ شخص تھا فوجی دکاندار۔ میں بڑی بے چینی سے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وقت گزاری کے لیے میں نے ایک دوسرے کیس کی فائل کھول لی۔ تقریباً 1.5-2 گھنٹے کے بعد ASI مہندر سنگھ آ گیا۔ وہ فوجی دکاندار کو ساتھ لے آیا تھا۔ اس دکاندار کا نام تو پرکاش نارائن تھا، لیکن گاؤں والے اسے فوجی کہتے تھے۔ میں نے مہندر سے کہا کہ وہ پرکاش کو میرے پاس بھیج دے اور کسی کو اندر نہ آنے دے۔ مہندر پرکاش کو میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے دیکھا وہ ایک عام سا سانولے رنگ کا ہندو تھا۔ اس کے ڈیل ڈول میں کوئی جاذبیت نہیں تھی۔ شکل سے ہی نظر آ رہا تھا کہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ غربت کی مار ایسی ہوتی ہے کہ انسان کے چہرے کی رونق اور تازگی چھین لیتی ہے۔ پرکاش کے چہرے سے یتیمی برس رہی تھی اور وہ کچھ خوفزدہ سا نظر آ رہا تھا۔ پرکاش نے دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھے پرنام کیا اور چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ اس کا دایاں ہاتھ جنگ میں زخمی ہونے کے بعد مفلوج ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا یہ ہاتھ بالکل مفلوج نہیں ہوا تھا۔ وہ اس ہاتھ کو معمولی حرکت دے سکتا تھا۔ اس نے پرنام کرنے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کر جوڑے تو بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کو سہارا دے رکھا تھا۔ میں نے اس کو بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ باتوں باتوں میں نے اس کے ہاتھ کے متعلق پوچھا کہ اسے کیا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ برما کے محاذ پر اگلے مورچوں میں تھا۔ شدید گولہ باری ہو رہی تھی۔ اس کے قریب ہی ایک گولہ گرا اور اس کے کچھ ٹکڑے اسے لگے، جن سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ زخم تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کا دائیں ہاتھ بیکار ہو گیا۔ وہ لنگڑا کہاں ہے؟ میں نے اچانک پرکاش سے پوچھا۔ میرا یہ سوال سن کر پرکاش اس طرح بدکا جیسے کسی نے بے خبری میں اسے سوئی چبو دی ہو۔ وہ حیرانی سے میرا منہ دیکھنے لگا۔ میں نے اپنے ذہن میں سوچ لیا تھا کہ اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دوں گا۔ آپ کس لنگڑے کی بات کر رہے ہیں؟ پرکاش نے کہا۔ میں سمجھا نہیں۔ میں اسی لنگڑے کی بات کر رہا ہوں، میں نے کہا، جس کے ساتھ مل کر تم نے حوالدار بختیار کو قتل کیا ہے۔ اب تو پرکاش یوں اچھلا جیسے میں نے اس پر بوم پھینک دیا ہو۔ اس کی آنکھیں عجیب انداز میں پھیل گئی، جیسے ابھی باہر آ جائیں گی۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن صرف اس کے ہونٹ ہلتے دکھائی دی، آواز نہ نکلی۔ میرے سامنے جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرنا پرکاش، میں نے اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی کہا۔ میرے پاس کئی گواہ موجود ہیں جنہوں نے اس لنگڑے کو تمہارے گھر آتے ہوئے دیکھا تھا۔ تم جھوٹ بولو، پھر دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ تمہارا دایاں ہاتھ پہلے ہی مفلوج ہے، بایاں بھی توڑ دوں گا، پھر بھیک مانگتے پھرو گے۔ اس لیے جو بھی بولو سوچ سمجھ کر بولنا۔ میں نے قتل نہیں کیا جناب، پرکاش نے ہوکلا کر کہا۔ پھر کس نے کیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ جی گلو نے کیا جی، پرکاش نے بڑی مشکل سے جواب دیا۔ گلو کون؟ میں نے سختی سے کہا۔ سیدھی طرح اس کا نام بتاؤ۔ اس کا نام گلزار ہے جناب، پرکاش نے کہا۔ وہی لنگڑا، اسے گلو کہتے ہیں۔ پتہ چل گیا کہ حوالدار گاؤں میں قتل کے وقت تم اس کے ساتھ تھے؟ میں نے اس خیال سے پوچھا کہ وہ موقع کا گواہ ہو سکتا ہے۔ نہیں جناب، پرکاش نے ہاتھ جوڑ لیے۔ جیسی چاہے قسم لے لے، میں اس کے ساتھ نہیں تھا، وہ اکیلا گیا تھا۔ گلو کی حوالدار بختیار سے کیا دشمنی تھی؟ میں نے پرکاش سے پوچھا۔ پرانی بات ہے جناب، پرکاش نے کہا۔ گلو نے اس کا بدلہ لے لیا، حوالدار کی وجہ سے اس کی ٹانگ کٹ گئی تھی۔ میں نے پرکاش سے کہا کہ وہ مجھے ساری بات تفصیل سے بتائے۔ پرکاش نے مجھے جو بات سنائی وہ مختصراً اس طرح تھی کہ گلو بھی انگریزوں کی فوج میں تھا اور جنگ عظیم میں اگلے مورچوں پر تھا۔ حوالدار بختیار گلو ایک ہی یونٹ میں تھے اور گلو حوالدار بختیار کے ماتحت تھا۔ اس زمانے میں حوالدار کے ماتحت غالباً 5 سپاہی ہوا کرتے تھے۔ جنگ زوروں پر تھی۔ یہ پرکاش، گلو اور 3 اور سپاہی بختیار کے ماتحت تھے۔ ایک دن جب جاپانیوں کا بڑا زبردست حملہ آ رہا تھا اور گولیاں اور بم بارش کی طرح برس رہے تھے، حوالدار بختیار نے گلو کو کوئی کام بتا کر کہا کہ وہ ابھی جا کر یہ کام کرے۔ گلو نے حوالدار سے کہا کہ حملے کا زور ٹوٹ جائے تو وہ کام کرائے گا۔ حوالدار بختیار بڑا ہی سخت اور ڈسپلن کا پابند فوجی تھا اور اپنی بات منوانے کا عادی تھا۔ اس نے گلو کو کہا کہ وہ فوراً حکم کی تعمیل کرے ورنہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ گلو نہ چاہتے ہوئے بھی مورچے سے باہر چلا گیا۔ ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ ایک گولہ گلو سے کچھ فاصلے پر گرا اور اس کا ایک چھوٹا ٹکڑا گلو کے منہ پر لگا اور ایک بڑا ٹکڑا گھٹنے پر لگا، جس سے اس کی بائیں ٹانگ اس بری طرح مجروح ہو گئی کہ ڈاکٹروں کو کاٹنی پڑی۔ گلو کو معذوری کی وجہ سے فوج سے ریٹائر کر دیا گیا۔ اس پر گلو کو بڑا رنج تھا اور اس حادثے کا ذمہ دار وہ حوالدار بختیار کو سمجھتا تھا۔ اس نے عہد کر رکھا تھا کہ بختیار سے اپنی ٹانگ کٹنے کا بدلہ ضرور لے گا۔ ادھر کچھ دنوں بعد پرکاش بھی زخمی ہو گیا اور گاؤں آ گیا۔ گلو کو معلوم تھا کہ پرکاش حوالدار کے ساتھ والے گاؤں میں رہتا ہے۔ اس نے پرکاش کے ساتھ خط و کتاب کے ذریعے رابطہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے پرکاش سے کہہ رکھا تھا کہ جب بھی حوالدار گاؤں میں نظر آئے وہ اسے اطلاع کر دے۔ جن دنوں حوالدار بختیار گاؤں میں آیا ہوا تھا، پرکاش کسی کام سے اس گاؤں گیا
تو اسے پتہ چل گیا کہ حوالدار گاؤں میں موجود ہے۔ اس نے خط لکھ کر گلو کو اطلاع دے دی۔ چند دنوں بعد گلو پرکاش کے پاس آ گیا اور اس کے گھر چھپا رہا۔ وہ اتنی دور سے گھوڑی پر آیا تھا۔ واردات والی رات اس نے پرکاش سے کہا کہ وہ حوالدار کا کام تمام کرنے جا رہا اور وہیں سے واپس نکل جائے گا، پرکاش کے پاس نہیں آئے گا۔ گلو اپنی گھوڑی پر بیٹھ کر رات کے وقت پرکاش سے رخصت ہو گیا۔ اگلے دن پرکاش نے سنا کہ حوالدار بختیار کو قتل کر دیا گیا ہے۔ میں نے پرکاش سے پوچھا کہ گلو کہاں رہتا ہے۔ اس نے مجھے ایک گاؤں کا نام لے کر بتایا کہ گلو وہاں رہتا ہے۔ یہ گاؤں میرے تھانے سے 6-7 میل کے فاصلے پر تھا اور میرے علاقے میں نہیں آتا تھا۔ میں نے پرکاش کا پورا بیان لکھ لیا، اسے گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ کسی دوسرے علاقے کے تھانے سے کوئی ملزم گرفتار کرنا ہو تو اس کا ایک قانونی طریقہ ہوتا ہے۔ میں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور چند کانسٹیبل لے کر گلو کو گرفتار کرنے کے لیے چل پڑا۔ اس علاقے کا تھانے دار ایک سکھ تھا اور اس کا نام گجیندر سنگھ تھا۔ میں اس کے پاس چلا گیا۔ وہ سکھوں کی روایتی زندہ دلی سے ملا اور میری خاطر تواضع کا انتظام کرنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ تسی جل پانی کرو ملک جی، سردار گجیندر سنگھ نے کہا، تھوڑا ملزم تانوں مل جائے گا۔ یہ کہہ کر گجیندر سنگھ نے اپنے ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو گلو کے گاؤں بھیجا کہ وہ جہاں بھی ملے اسے پکڑ کر لیں۔ سردار گجیندر سنگھ نے کہا کہ کھانے کا بڑا ہی پرتکلف بندوبست کیا گیا تھا۔ کھانے کے بعد اس نے مجھ سے کسی اور خدمت کے لیے بھی پوچھا لیکن میں نے انکار کر دیا۔ وہ دراصل مجھے شراب کے لیے پوچھ رہا تھا۔ سکھ سگریٹ بالکل نہیں پیتے لیکن شراب کھل کر پیتے ہیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد گجیندر سنگھ کا ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل ایک آدمی کو گرفتار کر کے لے آئے۔ اسے دیکھتی ہی میں سمجھ گیا کہ وہ گلزار عرف گلو ہے۔ وہ دائیں ٹانگ پر بیساکھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اسے تانگے پر بٹھا کر لائے تھے۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر زخم کا ایک بڑا لمبا نشان بڑا واضح نظر آ رہا تھا۔ یہی شخص میرا مطلوبہ ملزم تھا۔ گلو نے دیسی جوتی پہنی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی جوتی اتروا کر تلا دیکھا۔ میری توقع کے مطابق جوتی کی ایڑی کے سرے پر چمڑے کا ایک ٹکڑا لگا ہوا تھا۔ میں نے کچی زمین پر اس کا نشان بنا کر دیکھا تو بالکل ویسا ہی تھا جیسا جائے واردات والے کھرے میں نظر آیا تھا۔ سردار گجیندر سنگھ نے قانونی کارروائی کے بعد ملزم باقاعدہ میرے حوالے کر دیا۔ میں نے سردار گجیندر سنگھ کا شکریہ ادا کیا اور گلو کو لے کر اپنے تھانے آ گیا۔ جس وقت میں اپنے تھانے میں پہنچا مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ میں تھک چکا تھا۔ میں نے باقی کارروائی سے پہلے تھوڑا آرام کرنا مناسب سمجھا تاکہ تازہ دم ہو کر تفتیش کر سکوں۔ میں نے یہ ایسا ہی مہندر سنگھ کو سمجھایا کہ میں رات کو ملزم سے پوچھ گچھ کروں گا، لہٰذا وہ ملزم کو تیار رکھے۔ ملزم کو تیار رکھنے کا مطلب مہندر سنگھ سمجھتا تھا کہ ملزم کو سونے نہیں دینا، اسے ذہنی طور پر اس حالت میں لے آنا ہے کہ وہ اقبال جرم کرنے میں دیر نہ لگائے۔ مہندر سنگھ کو اچھی طرح سمجھا کر میں اپنے کوارٹر میں آ کر سو گیا۔ جب میں سو کر جاگا تو رات کے 10 بج چکے تھے۔ میں نے 12 بجنے کا انتظار کیا اور پھر تھانے چلا گیا۔ تھانے کے عملے کو میری آمد کا پتہ تھا، اس لیے سارا عملہ الرٹ تھا اور تھانے میں دن چڑھا ہوا تھا۔ میں نے چاہتے ہی گلزار عرف گلو کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک ہیڈ کانسٹیبل گلو کو لے کر آ گیا۔ گلو کی حالت اچھی نہیں تھی۔ نیند کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور وہ جھوم رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے کھانے میں عمدہ اور مرغن غذا دی گئی تھی۔ ایسی خوراک کی وجہ سے نیند بہت زیادہ آتی ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے گلو کو میرے سامنے کھڑا کر دیا۔ گلو کی آنکھیں بار بار نیند کی وجہ سے بند ہو رہی تھیں۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو اشارے سے سمجھایا کہ اسے سونے نہیں دینا۔ جو ہی گلو کی آنکھیں بند ہوتی تو ہیڈ کانسٹیبل اس کے بال پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دے دیتا۔ میں نے اسے کھڑا ہی رکھا، بیٹھنے کو نہ کہا۔ تم اپنی گرفتاری کی وجہ سمجھ گئے ہو گے گلو؟ میں نے اس سے کہا، میں تمہیں یوں ہی گرفتار نہیں کر لیا۔ میرے پاس تمہارے خلاف مکمل ثبوت اور شہادت موجود ہے کہ تم نے حوالدار بختیار کو قتل کیا ہے۔ جائے واردات پر تمہارے مخصوص کھرے پائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ تمہارے دوست پرکاش نے سب کچھ اگل دیا اور قتل کی وجہ بھی بتا دی ہے۔ تمہارے لیے اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ اقبال جرم کر لو۔ بولو، اقبالی بیان دو گے؟ ہاں، اس بگیاڑ کو میں نے مارا ہے۔ گلو نے نیند سے پیچھا چھڑانے کے لیے اپنے سر کو زور زور سے جھٹکے دیتے ہوئے پھٹ کر کہا، میرا عہد پورا ہو گیا، میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ بگیاڑ کے نام پر میں چونکا۔ اس نے حوالدار بختیار کو بگیاڑ کہا تھا۔ میں نے کہانی کے آغاز میں لکھا ہے کہ حوالدار بختیار کی لاش کا معائنہ کرتے ہوئے جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا تو اس کے خود و خال دیکھ کر مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا جسے میں اس وقت کوئی نام نہیں دے سکا تھا۔ ملزم گلو نے اسے بگیاڑ کہا تو ایک دم میری آنکھوں کے سامنے بختیار کا چہرہ آ گیا۔ اس چہرے کو دیکھ کر واقعی کسی بگیاڑ کا تاثر ابھرتا تھا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ بگیاڑ پنجابی زبان میں بھیڑیوں کو کہتے ہیں۔ گلو نے بیان دینے پر آمادگی ظاہر کر دی تو میں نے اسے کرسی پر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اس نے بڑی تفصیل سے ہر بات بتائی۔ درمیان میں جہاں ضرورت پڑی میں نے اسے سوال بھی کیا۔ اس کا طویل بیان میں آپ کو ذرا مختصر کر کے سنا دیتا ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب جنگ عظیم زوروں پر تھی اور فوجی محاذ جنگ پر مکھیوں اور مچھروں کی طرح مر رہے تھے۔ انگریزوں نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر فوج میں بھرتی کی مہم شروع کر رکھی تھی اور اس کے لیے پرکشش مراعات کا لالچ دے رکھا تھا۔ فوج میں بھرتی کے لیے کوئی خاص معیار نہیں تھا،
बस जो भी सेहतमंद आदमी मिल जाता उसे भर्ती कर लेते। गुल्लू नौजवान था, ये गरीब लोग थे, इनकी अपनी कोई ज़मीन नहीं थी। गुल्लू का बाप दूसरों की ज़मीन बटाई पर लेकर खेती बाड़ी करता था और इस तरह घर का राशन पानी चलता था। गुल्लू बड़ा हुआ तो बाप का हाथ बटाने लगा, लेकिन उसे ये काम पसंद ना था। गुल्लू की माँ ने उसकी मंगनी उसकी फूफी की बेटी से कर रखी थी। ये लड़की बहुत खूबसूरत और सुघड़ थी और गुल्लू उसे पसंद भी करता था। इस पसंद को इश्क भी कहा जा सकता है। उस लड़की के रिश्ते के और भी बिरादरी में कई उम्मीदवार थे, लेकिन गुल्लू की फूफी अपनी बेटी को भाई के घर में देना चाहती थी। लड़की भी इस रिश्ते से बहुत खुश थी। उन्हीं दिनों फौज में भर्ती शुरू हो गई तो गुल्लू भी फौज में भर्ती हो गया। उसका ख्याल था कि साल डेढ़ साल में कुछ पैसे जमा करके शादी कर लेगा। गुल्लू के दो बड़े भाई थे और वो दोनों शादीशुदा थे। ये सब लोग इकट्ठे रहते थे। जब लड़ाई ने जोर पकड़ा तो एक दिन गुल्लू की यूनिट को अगले मोर्चों पर जाने का हुक्म मिला। ये बर्मा का महाज था। जापानी फौज बड़ी तेजी से बढ़ती हुई बर्मा तक आ पहुंची थी। प्रकाश भी उसी यूनिट में था। गुल्लू और प्रकाश में बेतकल्लफी पैदा हो गई थी। बख्तियार उस यूनिट में हवलदार था और गुल्लू और प्रकाश सिपाही थे और बख्तियार के मातहत थे। हवलदार बख्तियार बहुत सख्त गीर इंसान था। उसकी तबीयत की सख्ती उसके चेहरे से भी जाहिर होती थी और जब वो गुस्से में बात करता तो उसकी आवाज़ में किसी भेड़िए किसी गुर्राहट शामिल हो जाती थी। उसकी शक्ल और उसकी गुर्राहट की वजह से यूनिट के लोग उसे पीठ पीछे हवलदार बख्तियार की बजाय हवलदार बगयाड़ कहने लगे। रफ्ता रफ्ता यूनिट का हर बंदा उसे बगयाड़ ही कहने लगा। बगयाड़ को कोई भी पसंद नहीं करता था। प्रकाश और गुल्लू उसके मातहत होने की वजह से खास तौर पर उसकी सख्त गिरी का निशाना बनते थे। गुल्लू तो उस हवलदार से इस हद तक तंग आ चुका था कि एक दिन उसने प्रकाश से कहा कि किसी दिन सख्त गोलाबारी और फायरिंग के दौरान मौका पाकर वो इस बगयाड़ को गोली मार देगा। लेकिन उसको ऐसा मौका ना मिला और फिर वो हादसा हो गया जिसकी वजह से गुल्लू की बाएं टांग बेकार हो गई। ये वाकया मैं प्रकाश की जुबानी पहले बयान कर चुका हूँ। गुल्लू बेकार होकर घर आ गया। लंगड़ा होने के साथ साथ चेहरे पर आने वाले जख्म की वजह से वो बदसूरत भी हो गया था। उसकी फूफी ने उसकी ये हालत देखी तो रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया। गुल्लू को इसका बहुत दुख हुआ। फिर उसने सुना कि उसकी मंगेतर ने यह कहकर उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया था कि वो सारी उम्र एक लंगड़े और बदसूरत खाविंद के साथ नहीं गुजार सकती। गुल्लू इस सारे वाक़े का जिम्मेदार हवलदार बख्तियार को समझता था। उसके दिल में बख्तियार के खिलाफ इतनी ज्यादा नफरत भर गई कि उसका बस नहीं चलता था कि वो महाजे जंग पर जाकर उसे गोली मार देता। इस वाक़े के एक माह बाद प्रकाश भी जख्मी होकर अपने गाँव आ गया था और उन दोनों के दरमियान बड़ी पक्की दोस्ती हो गई थी। दोनों में खतो किताबत के जरिए राब्ता रहने लगा। गुल्लू को पता था कि हवलदार बख्तियार प्रकाश के साथ वाले गांव का रहने वाला है। उसने प्रकाश से कह रखा था कि जब कभी हवलदार अपने गांव में आए वो उसे यानी गुल्लू को उसकी इतला कर दे। फिर जंग खत्म हो गई। जंग खत्म हुए 2-3 माह हुए होंगे जब हवलदार बख्तियार रिटायर्ड होकर अपने गाँव में आ गया। प्रकाश को पता लगा तो उसने गुल्लू को खत लिख कर उसकी इतला दे दी। उधर गुल्लू की मंगेतर की शादी किसी और जगह हो गई थी। गुल्लू ने कसम खाई थी कि वो हवलदार बख्तियार को अपने हाथों से कत्ल करके अपना बदला लेगा। इतला मिलते ही वो एक घोड़ी पर सवार होकर रात के वक्त प्रकाश के पास जा पहुंचा और प्रकाश के घर में रहा। उसने एक लंबा चाकू अपने कुर्ते की जेब में घर से निकलते वक्त रख लिया था। दिन के वक्त प्रकाश और गुल्लू घोड़ियों पर सवार होकर बख्तियार के गांव चले गए। वो गांव के अंदर दाखिल न हुए बल्कि बाहर से चक्कर काटकर खेतों की तरफ चले गए। प्रकाश ने चंद दिनों में ये मालूम कर लिया था कि बख्तियार रात को खेतों में सोता है। बख्तियार के पास बंदूक थी जो वो रात को साथ रखता था। ये दुश्मनदार लोग थे और बख्तियार का कहना था कि उसके होते हुए किसी दुश्मन में इतनी जुर्रत नहीं कि उनकी फसल की तरफ देख भी सके। प्रकाश ने दूर से गुल्लू को वो खेत दिखाए जहाँ रात को बख्तियार सोता था। गुल्लू ने अच्छी तरह सब कुछ ज़हन नशीन कर लिया और वो वापस आ गए। अब गुल्लू बेचैनी से रात होने का इंतजार करने लगा। आधी रात के करीब वो प्रकाश के घर से निकला। उनके दरमियान ये तय हुआ था कि गुल्लू हवलदार को कत्ल करने में कामयाब हो गया तो वापस प्रकाश के पास नहीं आएगा और अगर किसी वजह से वो ये काम ना कर सका तो वापस प्रकाश के पास आ जाएगा और अगली रात फिर कोशिश करेगा। आधी रात के बाद का वक्त होगा जब गुल्लू बख्तियार के गांव के बाहर से होता हुआ खेतों वाली तरफ पहुंच गया। उसने दूर से देखा तो उसे हवलदार एक चारपाई पर सोया नजर आया। गुल्लू बड़ी एहतियात से घोड़ी को आहिस्ता रवि से चलाता हुआ उस खेत के किनारे तक पहुंच गया जहां हवलदार सो रहा था। उसने घोड़ी एक दरख्त के साथ बांधी और घोड़ी की काठी के साथ बंधी हुई बैसाखी उतारी और बड़ी महारत के साथ सोए हुए हवलदार की तरफ बढ़ने लगा। हवलदार अपनी मौत से बेखबर गहरी नींद सो रहा था। 2-2:30 बजे रात का वो वक्त होता है जब नींद बड़ी गहरी हो जाती है। गुल्लू किसी किस्म की आहट पैदा किए बगैर सोए हवलदार के करीब जा पहुंचा। वो हवलदार के सर वाली तरफ से गया था ताकि अगर सोए हुए हवलदार की आंख किसी वजह से खुल भी जाए तो उसे गुल्लू नजर ना आए। उसने बैसाखी जमीन पर रख दी और चाकू निकालकर बड़े इत्मीनान और पूरे कहर और नफरत के साथ सोए हुए हवलदार के दिल के मकाम पर वार किया। चाकू खाकर हवलदार एक झटके से उठा और उसके हलक से एक अजियतनाक कराह निकल गई।
اس نے دائیں ہاتھ سے بندوق پکڑ لی۔ اسی وقت گلو نے اس کے سینے پر دوسرا وار کیا۔ بندوق حوالدار کے ہاتھ سے نکل کر چارپائی سے نیچے جا گری۔ گلو اس وقت انتقام کے جوش میں باولا ہو چکا تھا۔ اس نے تیسرا وار حوالدار کے پیٹ میں کیا اور چاقو پیٹ میں اتارنے کے بعد ایک جھٹکے سے کھینچ کر پیٹ پھاڑ دیا۔ حوالدار منہ کے بل آدھا چارپائی سے نیچے جا پڑا اور اس کا نچلا دھڑ چارپائی پر ہی رہا۔ خون فواروں کی طرح نکل رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں خون کے ساتھ ساتھ حوالدار کی جان بھی نکل گئی۔ گلو نے خون آلود چاقو حوالدار کے کپڑوں سے صاف کیا اور جیب میں ڈال کر اپنی بیساکھی اٹھائی اور گھوڑے کے پاس جا کر اس کی لگام دروازے کھولی اور سوار ہو کر رات کے اندھیرے میں اپنے گاؤں کی طرف نکل گیا۔ راستے میں ایک نالے سے چاقو اچھی طرح دھویا اور اپنے کپڑوں کو غور سے دیکھ کر کہ ان کی جو چینٹیں پڑی ہیں وہ بھی صاف کر لیں۔ پو پھٹنے سے پہلے وہ اپنے گاؤں پہنچ گیا۔ کسی کو اس پر شک نہ ہوا کہ وہ کیا کر کے آیا۔ گلو نے مجھے بڑی لمبی بات بتائی تھی جو میں نے مختصر کر کے آپ کو سنائی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ چاقو کہاں ہے جس سے اس نے حوالدار کو قتل کیا تھا، تو اس نے بتایا وہ چاقو اپنے گھر میں پڑ چھتی پر پھینک دیا تھا، اب بھی وہیں ہوگا۔ میں نے اس کا سارا بیان لکھ لیا تھا، بیان پر اس کے دستخط کروا لیے۔ صبح ہوئی تو میں اس کو ساتھ لے کر آلہ قتل برآمد کرنے کے لیے اس کے گاؤں روانہ ہو گیا۔ اس کے گاؤں پہنچ کر میں نے نمبردار اور 2 معزز آدمیوں کو ساتھ لیا اور ہم گلو کے گھر چلے گئے۔ نمبردار اور دونوں گواہوں کے سامنے گلو نے بڑی مشکل سے پرچھتی سے چاقو اتار کر دیا۔ میں نے گلو کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے زیر دفعہ 164 اس کا بیان قلم بند کرا دیا۔ گلو نے وہی بیان مجسٹریٹ کے سامنے بھی دے دیا۔ میں نے کیس تیار کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ پرکاش نے بھی بیان دے دیا تھا۔ گلو وہاں بھی اپنے بیان پر قائم رہا۔ موقع کا کوئی گواہ نہیں تھا۔ اگر گلو اپنے بیان سے منحرف ہو جاتا تو بچ سکتا تھا، لیکن اسے اب زندہ رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے بیان دیتے ہوئے بتایا تھا کہ معذور ہونے کی وجہ سے اس کے بھائیوں اور بھابھیوں کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں رہا تھا اور وہ اسے بوجھ سمجھنے لگے تھے۔ سیشن جج نے گلو کو موت کی سزا سنا دی اور پرکاش کو اعانت جرم میں 5 سال قید سنائی گئی۔ گلو کے باپ نے ہائی کورٹ میں اپیل کی۔ ہائی کورٹ نے گلو کی موت کی سزا عمر قید میں تبدیل کر دی۔ گلو کا باپ اس کی جان بچ جانے پر خوش تھا، لیکن گلو کو اس بات کی ذرا سی بھی خوشی نہ تھی۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ حوصلہ افزائی جاری رکھیے گا، لائک کمنٹ لازمی سے کیجیے گا اور شیئر بھی لازمی سے کیجیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔